कौन घाटे में? एक आदमी बड़ा ऊंचे दर्जे का बिजनेसमैन है, दिन के लाखों कमाता है, लेकिन अगर उसके अंदर ये चार चीज़ें नहीं हैं वो घाटे में है। दुनिया का कोई इंसान नहीं कह रहा, पैदा करने वाला खालिक कह रहा है। तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल करेंगे। वो कसमिया है, यानी कसम है, कसम अल असर, असर की कसम। इसका तर्जुमा हमने किया ज़माना, ज़माने की कसम। इन बेशक, अल इंसान तमाम इंसान। ये जो इंसान के शुरू में अलिफ लाम है इसका तर्जुमा है तमाम, तमाम इंसान। लफ़ी, लाम का माना अलबत्ता, फ़ी में खुस्र खसारा, अलबत्ता खसारे में हैं और अलबत्ता नुकसान में हैं, अलबत्ता घाटे में हैं। इल्लल, मगर अल्लज़ीना, वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहाति, वो का माना और, आमिलू, उन्होंने अमल किए, सॉलिहात, नेक, और उन्होंने नेक अमल किए। व तवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। इसका आप वसीयत भी कर सकते हैं और एक दूसरे को तलकीन की, ये भी कर सकते हैं, और एक दूसरे को नसीहत की। बिलहक़, हक़ की, यानी हक़ पर कायम रहने की। वतवासौ, और एक दूसरे को वसीयत की। बिस्सब्र, सब्र की। सूरतुल असर मक्किया, ये मक्की सूरत है और 13वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत है। यानी इससे पहले कुरान पाक की 12 सूरतें नाजिल हो चुकी थी। सूरह वल असर, इस सूरह मुबारका के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन के बारे में आता है कि जब भी वो एक दूसरे से मुलाकात करते, सलाम करते, जुदा होते वक़्त भी सलाम करते, सलाम के साथ साथ एक दूसरे को ये सूरत सुनाया करते थे। यानी ये सूरत सुना के जुदा होते थे, क्योंकि इस सूरत के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारे, इंसान नुकसान से कैसे बचे, उसको बयान किया गया है। यानी ये सूरत मिशन कि इंसान को याद दहानी करवाती, तो वो सलाम करते हुए ये सूरत भी सुनाते थे और एक दूसरे को मिशन की याद दहानी करवा देते थे। यही सूरत है जिसके बारे में 4 मशहूर आइम्मा में से इमाम शाफ़िई रहिमहुल्लाहु ताला, जिनका नाम है मुहम्मद बिन इदरीस, फरमाते हैं अगर कुरान पाक में सिर्फ़ ये एक ही सूरत नाजिल होती, सूरह वल असर, और कोई सूरत नाजिल ना होती तो पूरी इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए काफ़ी थी। नुकसान, दुनिया आखरत के नुकसान और घाटे से बचने के लिए काफ़ी थी। इसके अंदर 4 बातों के बारे में बताया गया है कि जिसके अंदर ये 4 चीज़ें पाई जाएंगी वो बंदा कामयाब है, वो बंदा नुकसान से बचा हुआ है, और जिसके अंदर ये 4 चीज़ें नहीं पाई जाएंगी वो सारे के सारे नुकसान के अंदर है। यही वो सूरत है, किताबों में आता है आमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा का रहने वाला, वहाँ इसने नबुव्वत का दावा किया था। तो आमर बिन आस उनके पास थे, उन्हें कहने लगा तुम्हारे वहाँ जो आदमी है बताओ आजकल वो तुम्हें क्या कहता है, उस पर क्या नाजिल हुआ है। तो अमर बिन आस कहने लगे उन पर एक मुख्तसर सी सूरत नाजिल हुई है, बड़ी फसीह बलीग है इंतहाई मुख्तसर और है बड़ी फसीह बलीग। चुनांचे कुरान पाक में 3 सूरतें ऐसी हैं जो 3 आयात पे मुश्तमिल हैं। कुरान पाक में 3 ही सूरतें ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ़ 3 आयतें, और वो सूरह इन्ना आतैना कल कौसर,
سورہ والعصر اور سورہ اذا جاء نصر اللہ، سورہ نصر جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ باقی قل هو اللہ اس کے اندر 4 آیات ہیں، یعنی یہ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر 3 آیات ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہو۔ اور نماز کے بارے میں بھی آپ حضرات کو پتہ ہے کہ کم از کم جو قرات فرض ہے نا نماز کے اندر کرنی، یعنی نماز کے فرائض میں سے ایک ہے قرات، قرآن پڑھنا۔ کم از کم قرآن کی چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا ضروری ہیں، اور اگر کوئی بڑی آیت پڑھتا ہے تو ایک ہی بڑی آیت پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ بہرکیف تو عمر بن عاص کہنے لگے ان پر ایک بڑی چھوٹی سی صورت نازل ہوئی ہے، بڑی فصیح و بلیغ ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ تو مسیلمہ کذاب تھا نا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا، لعین تھا، ملعون تھا، دجال تھا، کہنے لگا میرے اوپر بھی ایک صورت نازل ہوئی ہے۔ کیا نازل ہوئی ہے؟ کہنے لگا یہ نازل ہوئی یا وبر یا وبر انما انت اذنان وصدر وما وسائرک حقر ونقر۔ وبر کہتے ہیں نیولے اور خرگوش کے درمیان میں ایک جانور ہوتا ہے، یعنی انہی کی طرح کا، کہتے ہیں وہ اس جانور کو کہہ رہا ہے اے وبر اے وبر، بس تیرے کان ہی نظر آتے ہیں یا سینہ نظر آتا ہے جیسے خرگوش کا، باقی سارا جسم تو تیرا کھال ہی ہے صرف۔ تو عمر بن عاص حالانکہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، قرآن ہے بھلا، قرآن کا ایسے کلام کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے میں بھی اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں تو جھوٹا ہے، حالانکہ مسلمان نہیں تھا، لیکن قرآن کا بھلا مقابلہ دوسروں کا کلام کیسے کر سکتا ہے؟ بہرکیف اس سورہ مبارکہ میں بتلا دیا گیا گھاٹے والا کون ہے، نفع والا کون ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں نا جو آدمی بزنس میں بڑا آگے جا رہا ہو نا تو کہتے ہیں یار بڑا کامیاب انسان ہے، اور جس بیچارے کی بزنس کے اندر آئے دن جسے گھاٹا پڑ رہا ہو کہتے ہیں یار بڑا خسارے میں ہے، بڑا نقصان میں ہے۔ یعنی ہماری ساری زندگی کا مقصد کیا بنا؟ زیادہ سے زیادہ مال کمانا یا زیادہ سے زیادہ اولاد، بس مال کمانا ہدف بن گیا، صبح سے شام تک اسی کی فکر ہے۔ جو لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے میں بڑا کامیاب ہوں، اور جو نہیں لگا ہوا کہتے یار یہ بندہ بڑا نقصان میں، یہ تو اپنی عمر ضائع کر رہا ہے۔ آئے آپ کو بتائیں اپنی عمر کون ضائع کر رہا ہے اور کون بنا رہا ہے؟ یہ ہمارا معیار ہے، دنیا والوں کا معیار، اللہ کا معیار کیا ہے؟ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور آپ پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، جن کو صدیق کا لقب اللہ نے بھی دیا، جبریل امین نے بھی دیا اور پیارے نبی نے بھی دیا۔ وہ صدیق اکبر چونکہ جب تک اسلام نہیں لائے تھے، جاہلیت کا دور تھا نا، تو کپڑے کے بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے کامیاب تاجر جسے لوگ کہتے ہیں۔ جب ایمان لے آئے تو اپنا سارا مال اللہ کے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اس لیے آپ نے فرمایا میں نے جس نے مجھ پر احسان کیا سب کے احسانوں کا بدلہ دے دیا، سوائے صدیق اکبر کے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میدان محشر میں اللہ ہی دیں گے۔ سبحان اللہ، اتنے زیادہ احسانات، مال بھی سارا لوٹا دیا، گھر سارا قربان کر دیا۔ تو ان کو نا جاہلیت کے دور میں جو ان کے ساتھ مل کر بندہ تجارت کیا کرتا تھا نا، وہ انہیں ملا ایک دن، آ کے طنز کرنے لگا تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بڑے کامیاب تاجر تھے، ابھی تم بڑے گھاٹے کے اندر ہو، نقصان کے اندر ہو۔ تو اس موقع پر یہ سورہ نازل ہوئی اور بتلا دیا گیا گھاٹے میں وہ نہیں ہے دو سے چار، چار سے 8 نہ کر پائے، گھاٹے میں وہ ہے جس کے اندر یہ 4 چیزیں نہ ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی زیادہ کمانے والا جو بندہ زیادہ نہیں کما پاتا وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جس کی دیہڑی نہیں لگی وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جس کی دکان دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے، جو بیچارہ جس سے سودا کرتا ہے نقصان اٹھا لیتا ہے وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ کون گھاٹے میں؟ ایک آدمی بڑا اونچے درجے کا بزنس مین ہے، دن کے لاکھوں کماتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں وہ گھاٹے میں ہے۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ رہا، پیدا کرنے والا خالق کہہ رہا ہے۔ وہ اللہ جس نے بتایا ہے نا تمہارا نفع کیا ہے، تمہارا نقصان کیا ہے،
وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں وہ گھاٹے میں، اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں۔ قسم کیا اٹھائی؟ فرمایا والعصر، عصر کی قسم، عصر کی قسم۔ اب عصر سے کیا مراد ہے؟ ترجمے میں ہم نے کیا زمانے کی قسم، تو یہ بھی ترجمہ مفسرین نے مطلب بیان کیا کہ اللہ جل جلالہ زمانے کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ انسان سارے کے سارے نقصان کے اندر ہیں سوائے ان انسانوں کے جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں۔ زمانے کی قسم۔ اور یہ جو قسم ہوتی ہے نا، یہ جو قسم، جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی، یہ جس چیز کے بارے میں قسم اٹھائی جائے نا اس کے بارے میں دلیل ہوتی، یعنی زمانہ اس بات پر دلیل ہے، اس بات پر گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہے۔ جیسے دیکھیں نا برف، وہ پگھلتی رہتی، اگر کوئی خرید لے، توڑ کے اسے کسی چیز میں ڈال کے استعمال کر لے تو قیمتی بن جاتی۔ ایسے ہی ہماری عمر برف کی مانند پگھل رہی، اگر اس کو نیکی میں لگا لیں گے، اگر اس کو دینداری میں لگا لیں گے، جیسے ہم نے ترجمے میں لگایا، نماز پڑھنے میں لگائیں، خدمت خلق میں لگائیں، وہ قیمتی ہو جائے گی، وگرنہ اس کے ضائع ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور آپ نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کیا؟ نمبر 1 تندرستی، نمبر 2 فارغ وقت۔ یہ وقت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دنیا میں انسان کے پاس سب سے بڑی دولت وہ وقت ہے، عمر جسے ہم کہتے ہیں۔ اور میدان محشر میں جب تک انسان 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا۔ ان میں سب سے پہلا سوال یہ ہوگا تجھے عمر ملی کہاں لگا کے آیا؟ گویا یہ جو وقت ہے نا ہمارے پاس، یہ سب سے بڑا قیمتی ہے، اور یہ جیسے جیسے جو وقت گزر جائے نا، جو لمحہ آپ کی زندگی کا گزر چکا، ساری دنیا کی دولت بھی آپ دے کے اسے واپس لانا چاہے نا، نہیں لا سکتے۔ اس لیے زمانے کی قسم کھا کے کہا زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہے۔ دوسرا عصر سے مراد یہ نماز عصر بھی ہے، نماز عصر، کہ نماز عصر کی قسم تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہے۔ اب یہ جو نماز عصر ہے نا، 5 نمازوں میں نماز عصر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے اس کا مال اور اس کا کنبہ سارا کا سارا ہلاک کر دیا گیا، یعنی نہ اس کے پاس مال بچاؤ، نہ اس کے پاس گھر والے بچے، سب تباہ ہو گیا ہو جس آدمی کی عصر کی نماز فوت ہوگی۔ اس لیے اللہ کے قرآن نے کہا ہے حافظوا علی الصلوات، اے ایمان والو سب نمازوں کی پابندی کرو، والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ وسطی کی درمیانی نماز کی خصوصی طور پہ پابندی کرو۔ یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہ نماز عصر ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، فوت ہوئیں، جن کو آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان میں اکٹھے ادا کیا، لیکن چونکہ عصر کی نماز بھی ان کے اندر تھی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے پیٹوں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے شغلونا عن صلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز پڑھنے سے غافل کر دیا، یعنی ہمیں اتنا لگائے رکھا لڑائی میں کہ ہم سے عصر کی نماز چلی گئی۔ تو نمازوں میں عصر کی نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس لیے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی۔ نمبر 3، یہ جو عصر کا وقت ہے نا، یعنی سورج جب ڈلتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زوال کا وقت، سورج جب ڈلتا ہے اس ڈلنے سے لے کے سورج غروب ہونے تک اس وقت کی قسم اٹھائی گئی، اس وقت کی قسم اٹھائی گئی۔ یہ وقت بڑا اہم ہے، تاجروں سے، کاروباری حضرات سے پوچھ کے دیکھیں، اسی وقت میں انہیں بھاگ دوڑ لگی ہوتی کہ دن تو ڈھلنے کو قریب ہے، ہم جلدی جلدی اپنا نفع کمائیں، اپنی دیہڑی لگائیں، مزدوری بنائیں۔
حتیٰ کہ نماز بھی جاتی رہتی۔ اس لیے یہ وقت بڑا اہم ہے۔ اس وقت کی اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو قیمتی بنا لو، وگرنہ تم بڑے نقصان کے اندر ہو۔ نمبر 4، زمانہ ہے نا، زمانہ، خاص زمانے کی قسم اٹھائی، والعصر، خاص زمانے کی قسم، اور وہ کون سا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کی قسم، کیونکہ اس زمانے جیسا عظمت والا زمانہ نہ دنیا میں پہلے کبھی آیا تھا، نہ قیامت تک کبھی آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے۔ اس زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے کے اندر ہے۔ 5واں، مفسرین نے یہ بھی کہا کہ عصر سے مراد ہے گزشتہ زمانہ، یعنی گزشتہ تاریخ کی قسم، تمام انسان نقصان میں۔ میں نے بتایا نا، جو قسم ہوتی ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی جائے، وہ دلیل ہوتی ہے بعد میں آنے والے کی، جس کے بارے میں قسم اٹھائی جا رہی۔ یعنی مقسم بھی کیا ہے کہ تمام لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اس کی قسم کیا ہے؟ عصر کی قسم، یعنی گزشتہ تاریخ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں، اکثر لوگوں نے چند روزہ زندگی کو غنیمت نہیں سمجھا، ضائع ہی کیا ہے۔ مال کمانے میں، کسی نے نمود و نمائش میں، کسی نے حب جاہ میں، کسی نے آہ و بگت میں، کسی نے سیاست میں، کسی نے بس اس لیے کہ میرا نام چمک جائے، بس اسی چیز میں اپنی زندگی کو گوا دیا۔ تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انسان تمام کے تمام گھاٹے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان رات ختم ہوتی ہے نا، صبح کرتا ہے، ہر انسان صبح اس حال میں کرتا ہے، فبائع النفس، یا تو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور آزاد کروا لیتا ہے، یا اپنے نفس کو بیچتا ہے اور ہلاک کر لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے نفس کو نیکی کے کام میں لگاتا ہے تو جہنم سے آزاد کر لیتا ہے، اپنے نفس کو گناہ میں لگاتا ہے یا فضولیات میں لگاتا ہے تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان نقصان کے اندر ہیں۔ ہاں، کون نقصان میں نہیں؟ نقصان سے کون بچا ہے؟ گھاٹے سے کون بچا ہے؟ جس کے اندر یہ 4 کام ہیں۔ پہلا کام، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے ان پر ان کا ایمان ہے، دل کے اندر یقین ہے ان کے۔ آمنت باللہ، آپ پڑھتے ہیں نا ایمان مفصل، آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لایا، وکتبہ، اس کی کتابوں پر ایمان لایا، ورسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لایا، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لایا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے، اس پر ایمان۔ یعنی یہ 6 چیزیں بنیادی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری۔ دل کی گہرائی سے اسے یقین پتہ چلا، جو بندہ مومن نہیں ہے، کافر ہے، مومن نہیں ہے، منافق ہے، چاہے دنیا کا بڑے سے بڑا بزنس مین ہے، وہ نقصان میں ہے۔ جس بندے کے پاس ایمان نہیں، چاہے چاند پہ چلا گیا ہے، تب بھی وہ گھاٹے میں ہے، تب بھی وہ نقصان میں ہے، تب بھی وہ ہلاکت میں ہے، تب بھی وہ تباہ و برباد ہو رہا ہے اور معاشرے کا سب سے نقصان والا انسان ہے۔ آمنو، پہلی چیز ایمان۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات۔ اب جس کے دل میں یقین آئے گا نا، تو بدن کے اوپر اس یقین کا اظہار ہوگا، یقین ظاہر ہوگا۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہ وہ نیک عمل کرے گا۔ وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اب نیک عمل کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ نیک عمل وہ ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اور اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ وہ آپ 2 چیزیں کہہ لیں، 2 چیزیں ہیں کسی عمل کے نیک ہونے کی۔
کسی عمل کے قبول ہونے کی۔ نیک عمل ہوگا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، وہ عمل نیک ہے، بشرطے کہ اخلاص کے لیے کیا ہو، ریاکاری کے لیے نہ کیا ہو۔ اگر اخلاص کے لیے کیا گیا عمل، وہ عمل نیک ہوگا، لیکن بشرطے کہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نیک نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی انسان نے اس کے لیے تگ و دو کی ہو۔ تو دوسرا نقصان سے بچنے کے لیے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز نیک اعمال، یعنی جو ایمان ہم سے تقاضا کر رہے ہیں نا، جیسے تبلیغی حضرات کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 24 حروف ہیں، دن کے 24 گھنٹے، یہ تقاضا کرتا ہے ایک ایک حرف کہ ہمارے دن کے 24 گھنٹے اس کلمے کے مطابق ہوں۔ لا الہ الا اللہ میں یقین ہے کہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طریقے کی تبدیلی کہ اب اپنی من مرضی کا طریقہ نہیں ہے، ہر عمل میں نے سونا ہے تو ان کے طریقے پر، بیدار ہونا ہے تو ان کے طریقے پر، لباس ہے پہننا ہے تو ان کے طریقے پر، اتارنا ہے تو ان کے طریقے پر، چال ہو ان کے طریقے پر، ڈال ہو ان کے طریقے پر، گفتگو ہو ان کے طریقے پر، کھانا ہو ان کے طریقے پر، نماز ہو ان کے طریقے پر، جہاد ہو، الغرض زندگی کا ہر عمل پیدائش سے لے کے موت تک ہر عمل ان کے طریقے پر، اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ تو جس کی زندگی میں ایمان بھی ہے اور نیک اعمال، دو چیزیں۔ اب جب انسان کے پاس ایمان بھی ہے نا، وہ خود مضبوط ہوگا۔ کیسے مضبوط ہوگا؟ ایمان کے تقاضے کے اوپر عمل کرے، نیک عمل کرے، اب یہ خود ہو گیا مضبوط، کامل۔ اب اگلا عمل کیا کرے؟ اب دوسروں کی فکر کرے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، دوسروں کو بھی حق بات کی تاکید کرے۔ یہاں وصیت کا لفظ ہے، وصیت میں تاکید ہوتی ہے، چونکہ موت سے پہلے جو کی جاتی ہے نا اسے کہتے ہیں وصیت، تو اسی لیے کہا ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرے، تاکید کرے، جو بھی چیز حق ہے نا خود عمل کرے اور دوسروں کو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو ہدایت پر رہنمائی کی، وہ بندہ ہدایت پر آ گیا تو جیسے اس کو اجر ملے گا، رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا، اور جس نے کسی کو برے کام کی دعوت دی، وہ برے کام پہ لگ گیا، جتنا گناہ اسے ملے گا لگانے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنے پیچھے نیکی کی فیکٹریاں چھوڑ کے جائے۔ آپ نے کسی کو نماز پہ لگا دیا نا، دیکھیں یہ ترجمے کی کلاس ہے، آپ حضرات دعوت دیتے ہیں، تو جو آپ کی دعوت پر آتا ہے یہاں کیا ہوگا؟ آپ کو خود اپنے پڑھنے کا ثواب ہوگا، اس کے پڑھنے کا بھی جیسے اسے ثواب ملے گا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کتنا فری اور مفت میں کتنی بڑی تجارت ہے، سبحان اللہ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ اب جب بندہ حق پہ اوپر ہوتا ہے نا تو اس کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اس بات پہ اسے کہے کہ اب انہیں برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ بے صبری، صبر ہے کیا؟ صبر ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا۔ کس بات پر؟ کہ جو نیک کام آپ نے شروع کیا ہے نا، جیسے آپ نے یہ ترجمے کی کلاس شروع کی ہے، اس بات پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا، نفس کے چھوڑ دو نہیں، کنٹرول کر کے اس پر ثابت قدم رکھنا، صبر ہے۔ یعنی جو نیکی آپ کر رہے ہیں نا، نیکی پر ثابت قدمی، یہ صبر ہے۔ نمبر 2، اگر کسی گناہ میں مبتلا ہیں تو اپنے نفس کو اس گناہ سے روکنا، یہ صبر ہے۔ اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے وہی الفاظ نکلیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہیں، شکوے شکایات والے نہ نکلیں، یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، اس کا نام صبر۔ تو اس راستے میں مصیبتیں آئیں، اس پر بھی صبر۔ اب ایک مسئلہ اور سمجھ لیجئے، یہاں قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے عصر کی، چاہے اس کا معنی زمانہ کریں آپ، چاہے اس کا معنی نماز عصر کریں آپ، چاہے اس کا معنی عصر کی نماز کا وقت کریں آپ، چاہے اس کا معنی پیارے نبی کا مخصوص زمانہ کریں، چاہے اس کا معنی گزشتہ تاریخ کریں،
لیکن یہ قسم تو غیر اللہ کی ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں ہے لا تحلفوا بغیر اللہ، اللہ کے غیر کی قسم مت اٹھاؤ۔ اور دوسری روایت میں فرمایا جس نے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ تو قسم صرف اللہ کے ذاتی نام کی یا اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی اٹھائی جا سکتی، اس کے علاوہ کسی اور کے نام کی، جیسے کہہ دیتے ہیں نا مجھے میری ماں کی قسم، شرک۔ کہہ دیتے مجھے میرے باپ کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسم ہے۔ مجھے تیری قسم، ناجائز۔ قسم صرف اللہ کے ذاتی نام کی یا صفاتی نام کی۔ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اور کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں مجھے قرآن کی قسم، یا مجھے اللہ کی قسم، مجھے رحمان کی قسم، یہ قسم اٹھا سکتے ہیں۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا ناجائز ہے، منع کیا گیا۔ کیوں؟ یہ جو قسم اٹھائی جاتی ہے نا کسی کی، یعنی ہم اللہ کی جو قسم اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو آدمیوں کے درمیان ہو جائے جھگڑا، تو شریعت کا اصول یہ ہے جب وہ جائیں گے نا جج کے پاس، قاضی کے پاس، قاضی جو دعویٰ کر رہا ہوگا نا اسے پوچھے گا ہاں بھی بتاؤ تم جو دعویٰ کر رہے ہو اس دعوے پر تمہارے پاس گواہ ہیں؟ اگر وہ بندہ دو گواہ پیش کر دے تو اس کے حق میں فیصلہ ہے، اگر گواہ پیش نہ کرے تو دوسرے سے کہا جائے گا کہ تم قسم اٹھا لو۔ اب اس کی اکیلی قسم کافی ہوگی اور اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اب یہ قسم اکیلی کیوں؟ وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے گا، یعنی کیا مطلب؟ وہ بندہ اللہ کو گواہ بنائے گا کہ میرا اللہ گواہ ہے یہ آدمی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، میں سچا ہوں۔ اللہ کی دو صفات کو گواہ بنائے گا، ایک اس کو کہ اللہ علیم کل ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، میرا اللہ جاننے والا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سچا ہوں اور یہ جھوٹا ہے۔ نمبر دو، وہ اللہ کے قادر مطلق ہونے کو گواہ بنا رہا ہوتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صوفی عبد الحمید صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، یعنی میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر میں جھوٹی قسم اٹھاؤں نا تو وہ میرا اللہ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے اللہ کے غیر کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ اللہ کا غیر نہ ہی علیم کل ہے، یعنی اسے ہر چیز کا علم نہیں، اور نہ ہی قادر مطلق ہے، جیسے ہم سورہ فاتحہ کے اندر اس کی تفصیل پڑھ چکے۔ جب اللہ کا غیر نہ علیم کل ہے نہ قادر مطلق ہے تو غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، یہ بھی تو اللہ کا غیر ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی تو اٹھائی۔ تو اس کے نا مفسرین نے، علماء نے، اہل سنت نے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم اٹھائی ہے وہاں رب کا لفظ محذوف ہے، یعنی جیسے یہاں نا والعصر، تو اصل میں تھا ورب العصر، زمانے کے رب کی قسم، یعنی گویا اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جیسے قرآن میں اور جگہ پہ ہے نا کہ اس شہر کی قسم، تو وہاں ہے اس شہر کے رب کی قسم۔ جیسے نا والتین، انجیر کی قسم، تو وہاں ہے ورب التین، انجیر کے رب کی قسم۔ تو یہ غیر اللہ نے اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں۔ دوسرا، علماء نے یہ بھی بیان کیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کی قسم اٹھائی۔ یہ مسئلہ مخلوق کے لیے ہے، اللہ کے لیے؟ اللہ جس کی چاہے کھا سکتا ہے۔ اب مخلوق جس کی قسم اٹھاتی ہے نا تو مخلوق کے سامنے اس چیز کی عظمت پیش نظر ہوتی، اس چیز کی اہمیت پیش نظر ہوتی۔ تو اللہ بھی اپنی مخلوق میں سے جب کسی چیز کی قسم اٹھاتے ہیں تو اپنے بندوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس چیز کے اندر چھپے ہوئے اسرار، چھپے ہوئے فائدے، چھپے ہوئی چیزیں وہ بہت زیادہ، اسی لیے تو اللہ نے قسم اٹھائی، یعنی اس چیز کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرتے ہیں۔ بہرکیف اللہ فرما رہے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، بے شک تمام انسان نقصان۔ اس لیے میرے بھائیوں، دکان زیادہ چلانا کامیابی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا وہ نقصان میں ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ نقصان میں ہے، جو آدمی مالدار ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نقصان میں ہے، پیسے اور قدرت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا نقصان میں ہے۔
چاہے تجارت میں دن کا لاکھوں کما رہا ہے، اور جو بیچارہ ریڑھی چلانے والا ہے گزر بسر اس کا ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان بھی ہے، نیک عمل کو چھوڑتا نہیں، فرائض اور واجبات کا اہتمام ہے، دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے اور ڈٹا بھی رہتا ہے، دوسروں کو ڈٹنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ اس آدمی کے پاس چاہے اعلیٰ کپڑے نہ ہوں، اعلیٰ جوتا نہ ہو، اونچا مکان نہ ہو، اچھی گاڑی نہ ہو، یہ آدمی اللہ کی نظروں میں کامیاب ہے۔